बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम में सलमान हैदर। 23 मार्च है आज, यौम पाकिस्तान। मुल्क भर में ये मनाया भी जा रहा है, तजदीद अहद वफा का दिन भी है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम आज के दिन यादा उसका करते हैं जिस दिन पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। इस वक्त पाकिस्तान को कई महाज पर चैलेंजेस का सामना है, खसूसन दहशतगर्दी की नई लहर है और मुल्क के अमन को बर्बाद किए हुए है। बेहतर यह होता कि आज 23 मार्च की मुनासबत से दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मुत्तफ़िक़ा कम अज़ कम करारदाद ज़रूर मंजूर की जाती, मगर अफसोस कि हमारी सियासी जमातें दहशतगर्दी जैसे इस हसास मसले पर भी तकसीम हैं। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के इजलास में शिरकत नहीं की थी, मगर इजलास की इनसाइड आने का सिलसिला जारी है और ये बड़ी इनसाइड है कि इससे पहले इस बात को किसी ने इंडोर्स नहीं किया। ANP के सेनेटर एमल वली खान साहब वो ये इंकशाफ करते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से कहा कि आप लोग हमें बॉर्डर पर क्यों नहीं जाने देते, आपने हमें कामों में उलझाया हुआ है। यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारे आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं, वो कहते हैं हमें बॉर्डर पर जाने दें ताकि हम अपना काम करें और आप अपना काम करें। अगर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये बात हुई है तो यकीनन ये हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। दूसरी जानिब ईद के बाद अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया, मगर क्या इस तहरीक के लिए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, सवाल बरकरार है। क्योंकि JUIF और PTI में कुर्बतें तो अपनी जगह पर हैं, कहीं ना कहीं बढ़ रही है, मगर मौलाना साहब को खैबर पख्तूनख्वा में PTI के मैंडेट पर तहफ़्फ़ुज़ात है। ऐसे में क्या JUIF और PTI का इत्तेहाद मुमकिन है, ये बड़ा सवाल। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल इसके अलावा पानी की तकसीम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ आए हैं। कल सिंध की कुछ जमातों के लोगों से बात हो रही तो उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी के लिए ये वो हड्डी बन चुकी है जहाँ निगल सकते हैं ना उगल सकते। कुछ 6 कनालों का मंसूबा है। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अब सिंध में वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी और 25 मार्च को सिंध भर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया गया है। हुकूमत इस मामले को किस तरह डील करे, ये तमाम टॉपिक्स डिस्कस करने मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। अखवंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई, तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हमारे साथ हैं, वेलकम टू द शो सर। जबकि कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो हमारे साथ हैं। कादिर खान मंदुखिल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ मौजूद है। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले अखवंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करें। कहा जाता है कि सियासी जमातें दहशतगर्दी के मामले में एक पेज पे नहीं है। PTI पर इल्ज़ाम है कि जनाब वो थोड़ी सीरियस नहीं है, उस इजलास पे नहीं आई कौमी सलामती कमेटी के। चले उनके पास तो तहफ़्फ़ुज़ है कि जनाब इमरान खान साहब से, उनके लीडर से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आप तो सारे बाहर हैं सर, अगर चले जाते तो बेहतर जेस्चर नहीं था सर? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि दहशतगर्दी ना आज का मसला है ना कल का मसला है, ये एक तवील अरसे में पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि इस पे नाम पे बहुत सारे ऑपरेशंस भी हो चुके हैं, बहुत सारा मिलिट्री एक्शन भी हो चुका है अभी तक, लेकिन दहशतगर्दी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इस पार्लियामेंट को लेजिटिमेट पार्लियामेंट मानती ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह आपने अपनी तमहीदी कलमात में कहा कि सेनेटर एमल वली खान साहब को कोट करके कि आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करके हुआ कहा कि आप लोग हमें बॉर्डर पे क्यों नहीं जाने देते, हमें अपने सियासी कामों में उलझाया हुआ है। तो आपने तो उसको हुकूमत के ऊपर चार्जशीट का, वो ठीक है, हुकूमत क्या हुकूमत है, उसकी चार्जशीट तो अपनी जगह है, लेकिन ये मेरे ख्याल में जो सवाल करने वाला है उसकी अपनी ही कारकर्दगी के खिलाफ एक चार्जशीट है। और जो जाली तरीके के साथ अगर आप एक रियासत के हुलिये को बिगाड़ेंगे और वहां पे एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत बिठाएंगे जिसको आवाम की ताईद ही हासिल नहीं हो, तो पाकिस्तान इस तरह जलेगा जिस तरह आज जल रहा है, जिसके हम बलूचिस्तान के हालात हम देख रहे हैं। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से ये मौक़िफ़ है कि हम इस पार्लियामेंट को अवाम की हाकमियत के ऊपर सबसे बड़ा डाका समझते हैं, तो इसके ऐसे किसी भी कार्रवाई का हम हिस्सा नहीं बनते। और फिर क्या मौलाना साहब ने उस बात की वजाहत भी मजीद कर दी जिससे हमारे मौक़िफ़ की तायीद होती है। उन्होंने फरमाया कि जब ताकतवर लोग ये फैसला अपने हाथ कर लेते हैं और कुछ पॉलिसीज और कुछ चीजें तय कर लेते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के इस तरह का इजलास बुलाया जाता है, फिर वो अपना जो खुतबा है वो आगे रख दिया जाता है और फिर सियासी रहनुमाओं को कहा जाता है कि आप इस खुतबे को और इसके हमारी इस पॉलिसी को सेकंड करें। तो मेरे ख्याल में ये तो सही ला हासिल है इस जैसे मतलब एक एक्सरसाइज के अंदर। यूसुफज़ई साहब, मैं आपका मौक़िफ़ समझ गया। क्या यूसुफज़ई साहब, अगर बात आगे बढ़नी है तो कहीं ना कहीं से शुरू तो करनी पड़ेगी ना। आपको पार्लियामेंट लेजिटिमेट लगती है, ओके, आर्मी चीफ तो मुंतखब है ना जी, वो तो लेजिटिमेट है, DG ISI तो है। आप उनके सामने तो बात करें सर। ये हार्ड स्टेट क्या कह रहे हैं आप? हार्ड स्टेट से क्या मुराद है? देखिए ये गवर्नेंस का फुकदान से क्या मुराद आप ले रहे हैं?
آپ پوچھ تو سکتے تھے نا اگر ہوتے تو. سیاسی قوتوں سے ہم نے پہلے بھی اس پہ کبھی نہیں، ہم تو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھے بھی تھے، لیکن ان کا حال آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کمیٹی کے اندر یہ کلیم کرتے تھے کہ آپ لوگ جو بھی ہمیں بتاتے ہیں ہم کہیں اور جا کے اس کو ڈسکس کر کے پھر آپ کو آ کے جواب دیں گے. تو ہم تو آپ ان کا پتا ہے اس وقت پاکستان ایک مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے، آج مجھے بڑی افسوس ہوا جب میں اپنے کمانڈر ان چیف کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب تقریر کر رہے ہیں تو الفاظ ہی ان سے صحیح ادا نہیں ہو پا رہے. ہم دعاگو ہیں ان کی صحت کے لیے، لیکن کیا پاکستان اس وقت جو سپریم کمانڈر ہے اس کی صحت بھی اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنے جو آئینی منصب ہے یہ اور اس کے جو فرائض ہے وہ انجام صحیح طریقے سے دے سکے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. دوسری بات، ہم تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس ایشو کو پہلے بھی سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، اور عید کے فوراً بعد اس امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، جہاں پہ ہم ان ساری جمہوری قوتوں کو جو اس وقت جمہور کے اوپر یقین رکھتی ہو، جنہوں نے جمہور کا حلیہ نہ بگاڑا ہو، جنہوں نے آئین کا حلیہ نہ بگاڑا ہو، جنہوں نے آپ کے ادارے کا پی کا ترمیمی آرڈیننس کے تحت حلیہ نہ بگاڑا ہو، ہم ان قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ایک ٹائم لائن میری درست کر دیں، پھر میں کوثر صاحب کی طرف بڑھ جاتا ہوں. ایک ٹائم لائن میری درست کر دیں. ایسے موقع پر جب اس اجلاس میں شرکت کے لیے 14 ممبران کے نام دے دیے پاکستان تحریک صاحب نے، آپ بتائیے گا تحریک تحفظ عین پاکستان سے مشاورت کی گئی، اس کے بعد انکار کیا گیا، یا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جس پہ یہ بہارا کہا جاتا کہ شاید عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے، اس کا پریشر کام آیا؟ ہوا کیا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں رات 1 بجے تک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. کہ کس کی عقل کام آئی اس موضوع پر؟ جی یوسف زئی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے یہ. جی سوری، میری تھوڑی سی وہ آواز مجھے ڈراپ ہو گئی تھی. اچھا، میں دوبارہ سوال کر دیتا ہوں. 14 افراد کا نام دے دیا پاکستان تحریک صاحب نے کہ ہم اس اجلاس کے اندر، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جائیں گے. پھر کیا ایسی وجہ ہوئی؟ آپ کے اپوزیشن اتحاد نے انہیں منع کر دیا، یا ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے منع کر دیا؟ میرے خیال میں اس پہ ایسے ہی وہ کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ یہ جب ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے ساتھ ہی عامر ڈوگر صاحب نے یہ کنڈیشنل طور پر بتایا تھا کہ ہم جو ہے نا آپ ہمیں اس میں باضابطہ طور پر، وہ اسپیکر چیمبر بھی گئے تھے، انہوں نے ان سے بات بھی کی تھی عمران خان صاحب سے. دیکھیں، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہے پاکستان کے مسائل میں، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور ہم سب نے اپنی عقل دانش کو اکٹھا کر کے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو آپ اس لیڈر کو کیوں نہیں دعوت دے رہے، یا اس لیڈر تک ہمیں رسائی کیوں نہیں دے رہے جن کی 70% پاکستان کے عوام کی تائید جس کو حاصل ہے جمہوری طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر؟ آپ کیوں پھر اس کے راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ؟ میں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں جی، میں سوال پوچھ لیتا ہوں. سنجیدہ نہیں تھے، یہ خود سنجیدہ نہیں تھے اس معاملے میں، اور ہمیں جب ہم عمران خان صاحب سے کنسرن نہیں کریں گے تو ہم کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دیں؟ آلرائٹ، یوسف زئی صاحب آپ کا شکریہ. میں دوبارہ آ جاتا ہوں. کوثر کامی صاحب، اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں، ذرا ایم ایل ولی خان صاحب کا ذرا سن لیں سارٹ کہ انہوں نے کہا ہے اس اجلاس کے بعد، ذرا سنیں ذرا. جی کوثر کاظمی صاحب، یہ تو بہت بڑی چارج شیٹ ہے وزیر اعظم اور آپ کی حکومت پہ. آپ لوگ ان کو کام ہی نہیں کرنے دے رہے فوج کو. آپ تو آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنا کام کریں، ہمیں بارڈر پہ کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یہ تو بڑی بات ہے سر. آپ بتائیں، ایسا کچھ کہا آرمی چیف نے آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد. سلمان، سب سے پہلے ان کیمرہ اجلاس کی باتیں جس طریقے سے کی جا رہی ہیں میرے خیال میں اس طرح ہونی نہیں چاہیے تھی. دوسرا، میرے بھائی نے ابھی یہ کہا کہ اعتراض ہے مولانا کو بھی. مولانا کے اعتراض کی بات جب یہ کرتے ہیں تو ان کو مولانا کا وہ اعتراض کے پی میں نظر نہیں آتا جس کے تحت ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 40 ایم این ایز جو ہمارے ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. مولانا تو ان پہ بھی بڑا سخت ان کے خلاف چارج شیٹ ہے مولانا کے پاس، اور بات کرے جس کا آپ سے سوال کیا گیا ہے، آپ تو کوئی دوسری بات کر رہے ہیں. میں بالکل میں ابھی وہ سوال بھی کرنا ہے، ذرا تھوڑا سا ذرا آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. سوال تو میں لیے بغیر آگے جاؤں گا نہیں. جی کوثر بھائی. نہیں، آپ نے جو باتیں یہاں پہ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں قوم کے سامنے آپ کو ان کا جواب نہ دیا جائے؟ نہیں بالکل. جس جھوٹے مینڈیٹ کی، جس جھوٹی مقبولیت کی، جس جھوٹے ووٹ بینک کی، جس جھوٹی تائید کی باتیں آپ نے کی، اس کا جواب آپ کو نہ دیا جائے تو وہ ضرور دیا جائے گا. مقبولیت ہے آپ کی ایک صوبے کے اندر جس کو کے پی کہا جاتا ہے،
مقبولیت ہے آپ کی اس صوبے کے اندر جہاں کی سرکاری مشینری استعمال کر کے آپ وفاق اور دوسرے صوبوں پہ چڑھائی کرتے ہیں، اس سے ہمیں بالکل انکار نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں جب ملک کسی بھی بھنور میں گرا ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ناکامی کے چانسز سامنے آ جائیں، آپ خوش ہوتے ہیں جب ملک کی جانب سے ہم پہ پابندیاں لگنے کا خطرہ ہو، آپ خوش ہوتے ہیں جب دہشت گردی کی بہر اس ملک میں بڑھتی ہے، آپ بالکل خوش ہوتے ہیں جب ہماری پاک فوج کوثر بھائی میرے سوال کا بھی جواب دے دیں آپ۔ تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب بات جو آپ نے کی جی، بالکل آرمی چیف کیوں نہ کہیں اس طریقے سے کہ ایک صوبہ جس کو وفاق کی جانب سے 600 ارب روپیہ ملتا ہے سی ٹی ڈی کے لیے، وہ وہاں پہ خرچ نہیں کر رہے، وہاں کی پولیسنگ بہتر نہیں کر رہے، جو لوگ افغانستان کے اندر سے در اندازی کے بعد کوثر بھائی وہ وزیر اعظم کو مخاطب ہیں، کوثر بھائی وہ وزیر اعظم کو مخاطب ہیں کے خلاف جنگ میں جو صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے یوسف بھائی صاحب ایک سیکنڈ میں کرتا ہوں، یوسف زئی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں ابھی دوبارہ آتا ہوں، آپ ان کو رسپونڈ کر دیجیے گا۔ یوسف زئی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں یوسف زئی صاحب میں آپ سے ایک سیکنڈ، کاظمی بھائی ایک منٹ ذرا صبر کر لیں، کاظمی بھائی ذرا ایک منٹ صبر کریں۔ یوسف زئی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے جب آپ کی ٹرن آئے نا تو آپ اس پہ گفتگو کر لیجئے گا، ادروائز کوثر کاظمی صاحب ماہر ہیں کسی کی ٹرن پہ بولنے کے، تو یہ سارا پروگرام ہی ہمارا خراب ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں غلط بات کروں گا تو یہ تو میری آپ کی نہیں مناسب نہیں رہے گا، آپ کی ٹرن پہ آئیں گے ہم، ٹرن پہ جی کوثر بھائی ذرا پلیز کمپلیٹ کریں، باتوں کا جس طرح میں دے رہا ہوں کوثر بھائی کمپلیٹ کریں، آپ کمپلیٹ کریں۔ جی اب آرمی چیف کے حوالے سے یہ بار بار انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، بالکل مخاطب ہوئے وہ، آپ نے جو ہارڈ سٹیٹ کا سنا سلمان، وہ انہی باتوں کا جواب ہے، جو سافٹ سٹیٹ تھی، جو واضح طور پر دشمنان پاکستان کا بیانیہ بڑے آرام سے پاکستان میں بیٹھ کے لوگ پروان چڑھا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک سٹیٹ کے تحت ہی سارا سلسلہ ہو رہا تھا نا، نہ ان کو کوئی پوچھ رہا تھا، بار بار وہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے کس طریقے سے زبان استعمال کی گئی، جو پہلے سے قوانین ہے آج تک درست انداز میں عمل درآمد نہیں کی، ٹھیک ہے کیا گیا ان پہ، ٹھیک ہے، اسی لیے تو ان کو اوکے دی گئی، یہ آرمی چیف کی اور حکومت کی کمزوری سمجھ آئے تو اس کی بات آیا، بھائی لوگ تو آ جاتے ہیں حملہ کرنے افغانستان سے، کے پی کے اندر ان کی پناہ گاہیں تو موجود ہے، وہ کس کا کام ہے؟ وہ آرمی چیف کا کام ہے ان کی پناہ گاہیں تلاش کرنا، جو انہوں نے ٹھکانائے ہوئے، بھائی پولیس کا یہ کام ہوتا ہے، ان کا اشارہ بالکل اس جانب ہوگا اگر انہوں نے یہ بات کی۔ میرے اندازے کے مطابق، میری اطلاعات کے مطابق اس طرح کی وہاں پہ بات نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے۔ ابھی مولانا کا اعتراض، پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کمانڈر ان چیف پہ ان کو ترس آ رہا تھا، جو کمانڈر ان چیف ہے ان کا تجربہ بڑا ہے بھائی، جب بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بے نظیر نہیں تو پاکستان میں، ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے پہ ناجائز مقدمے کیے جاتے ہیں، جب ان کو اسیران کیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی پاکستان مخالف بات نہیں کرتے، نون نے یہ نہیں کہا نواز شریف نہیں تو پاکستان نہیں، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہا کہ بے نظیر نہیں تو پاکستان نہیں، کس نے یہ کہا؟ وہ آپ کی جماعت ہے بھائی، جو بارہا یہ کہتی ہے کہ عمران خان بھائی آپ کا جواب آ گیا، کوثر ہے بھائی آپ کا جواب آ گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب جو ہمارے کمانڈر ان چیف کی جو تقریر تھی نا، اس کی جو لفاظی تھی نا، وہ بہت زیادہ پور تھی جو حقیقت کے ساتھ ہے، وہ شاید کسی نے لکھا کسی اور فارمیٹ میں تھا، وہ پڑھنا کسی اور فارمیٹ میں چاہ رہے تھے، وہ اتنا مناسب نہیں تھا، آج کے دن میں کم از کم وہ چیز اور بہتر ہو سکتی تھی، تو یہ میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیز کو نوٹ، اب ذرا تقریر سنیں گے نا آپ کو میں زیادہ بہتر طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ اردو صحت کے حوالے سے بات کی گئی، جی اللہ انہیں صحت کرے، اللہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ دے، اللہ انہیں صحت کاملہ دے، پروردگار ان کو صحت دے۔ سر بھائی اگر الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں سلپ اپ کرنے، بالکل یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اچھا مجھے اب میرے ایک سوال کا جواب دے دینا، باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بیماروں کا کس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں سر، معاملہ اتنا حساس ہے نا کوثر بھائی، مجھے معاملہ اتنا، ذرا آپ بھی ایک سوال کلیئر کر دیں، کیونکہ ابھی میں نے اخوانزادہ حسین یوسف زئی صاحب سے بھی کچھ سوال کلیئر کیے ہیں۔ سر محسن نقوی صاحب منظر عام سے کدھر غائب ہیں؟ کیا طبیعت خراب ہے یا طلال چودھری پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ناراض ہیں؟ قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے، اگر بہت بیمار نہیں تھے تو اجلاس میں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آ سکتے تھے، ذرا تھوڑا پتہ کر کے بتائیں کیا ہے معاملہ ان کا۔ سوال کر رہے ہیں جی میرے آپ سے سوال ہے جی کوثر بھائی۔
آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے کوثر بھائی، میں آتا ہوں، میں نے یہ سوال کا جواب میں نے آپ سے ضرور لینا ہے. جی جی آپ کا انٹرنیٹ کا، آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے سر. آواز آ رہی؟ نہیں سر ڈراپ ہو جاتی ہے، آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. جی اب آ رہی ہے، بولے. یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جو اطلاعات ہیں سلمان، کہ محسن نقوی صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور اس دن وہ ملک میں موجود نہیں تھے. اب ویڈیو لنک پہ وہ کیوں نہیں آئے، اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن وہ ناسازی طبیعت کی وجہ سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے گئے تھے اور ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. ایسی صورتحال کے اندر تھوڑی سی رعایات بندوں کو دے دینی چاہیے. باقی وہ اللہ انہیں بھی صحت دے، اللہ انہیں بھی صحت دے. قادر خان مندوخیل صاحب، آج 23 مارچ، ویسے تو دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ قرارداد آ جاتی تو کیا ہی بات تھی. قومی سلامتی جیسے حساس ایشو پر سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی قوتیں تقسیم ہیں. آپ پرٹیکولر کوئی ایک وجہ بتا سکتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ بہت سے عوامل ہیں جن کو شمار کیا جا سکتا؟ میرے خیال میں بالکل بہت سارے عوامل ہیں. یہاں تو جو اقتدار میں ہے وہ تو ہوں گے، ہر دور کی بات کرو، جو اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں اس کی جو منہ میں ہے وہ بول لیتے ہیں، جس کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ سلامتی کمیٹی کے تقریب میں جس کو یہ خود قوم کے باپ کہتے تھے، اس باپ کی تقریر سن لیتے کہ وہ باپ کیا کہتا ہے قوم سے. اور کیونکہ یہ بقول ان کے شہریار آفریدی کے ہم نہیں کہتا ہے قوم کا باپ ہے، کیونکہ قوم کا باپ جو ہے نا یہ وہ 3 سال کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر یہ جو بہانہ بنا لیا ہے یہاں پھر میں رات 10 بجے یہاں میں مسلم لیگ نون کا بھی قصور سمجھتا ہوں. کیوں نہ وہ 55 سیٹوں والی بس کھڑی کر دیتے پارلیمنٹ کے سامنے اور رات 2 بجے جا کے عمران خان صاحب سے ان کو ملا دیتے کہ تم نے کیا مشورہ کرنا ہے. اچھا میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر وہ بس کھڑی بھی کر دیتے تو جو اگلے شام کو ان کی پریس کانفرنس آ گئی ہے اس میں تو انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ بھائی خان کو پیرول پر رہا کر دو. اب اس کا کیا مقصد؟ اس سے پہلے جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، آج بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. رؤف حسن صاحب، گور خان صاحب سب کہہ چکے ہیں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ خان کو رہا کر دو، اور خان ہے تو پاکستان ہے. اور پھر مولانا صاحب کی لوگوں کی باتیں میں کل میرے ساتھ کامران مرزا صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہمارے احتیاط کا سب سے پہلے ہماری شرط یہ ہوگی پی ٹی آئی کے سامنے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے 26ویں ترمیم مسودہ آپ نے ایکسپٹ کر لیے، اب سب سے پہلے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا. تو یہاں سب سے پہلے مدعا ان کا یہ، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ منع بھی کامران مرزا صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا، ہم نے منع کیا تھا. میں بتاؤں آپ کن کو منع کر دیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو، کہ آپ نے اس مسودے پہ دستخط نہیں کرنے، مناسب نہیں لگتا. نہیں مسودہ تو ایکسپٹ کر لیا نا. رؤف حسن صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے. نہیں کیسے نہیں مانیں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تو پھر بےمانی ہے کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے 4-10 ملاقاتیں کر کے آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرتے ہو. گور خان صاحب نے بولا اس سے بہترین مسودہ ہی نہیں ہے، ہم صرف خان صاحب سے مشورہ کر لے. رؤف حسن صاحب نے کہا تو مسودہ ہی ہمارا ہے، اب آپ کہیں گے کہ ہمارا دستخط نہیں ہے تو پھر تو بیکار ہے. قادر بھائی اگر ویسے چیف ویپ نے جب ریکویسٹ کی تھی اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں اجلاس سے پہلے، تھا بھی منگل کا دن، موقع بھی تھا، دستور بھی تھا، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی، سر کرا دیتے. آپ ایسا نہ کریں نا، آئیڈیل سوچ آپ اپنی طرف نہ رکھیں نا، کہ کتنا ہی اچھا ہوتا. آپ کے سوال سے پہلے میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ 55 سیٹوں والی بس کیوں نہیں کھڑی کی مسلم لیگ نے. میں تو کہہ رہا ہوں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، سن لو ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بس کھڑی بھی کر دیتے، خان سے تو ملاقات روز ہوتی ان کی، اور چلو خان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ جو 14 ارکان کے نام دیے وہ کس سے پوچھ کے دیے انہوں نے؟ اور مولانا صاحب کو کس نے بولا کہ ہم شمولیت کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے تو کہا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم شمولیت کریں گے. ابھی عین ٹائم پہ رات 10 بجے وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے شرط لگا لی خان سے ملاقات کی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ صرف قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ صرف یہ ہے. میں ایک اور آپ کو مثال سنا دوں. میں سوال کر لوں، صاحب بیٹھے میرے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے، ایک جملہ ہمارے ہاں جو ہے نا، جو بندہ جمعے کے دن پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام جمعہ خان رکھتے ہیں، اگر رمضان کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رمضان رکھ دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنی جو احتیاط ہے اس کا نام ٹی ٹی پی کیوں رکھا؟ یہ ٹی ٹی پی کیوں رکھا؟ ایسی کیا بات ہے کہ اس سے مسئلہ سے انہوں نے نام رکھا ہے؟ پہاڑ خان اور پتھر خان کیوں رکھتے ہیں نام؟ یہ بھی بتا دیں آپ کیا نہیں، آپ کیا پھر پہاڑ خان اور پتھر خان کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں پھر آپ کیا نام پہاڑ خان اور پتھر خان کیوں رکھتے ہیں؟
گل خان کیوں رکھتے ہیں؟ وہ گل میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں، نہ نہیں، کریں بہت نا سارے یار، رکھتے ہیں۔ خدا کا واسطہ آپ کا جو دل کرے آپ رکھ لیں۔ مماثلت ہوتی ہے، مماثلت ہوتی ہے۔ اچھا باجل ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے جی، ایک بریک۔ اخوانزادہ حسین یوسف زئی صاحب، ذرا یہ بتائیے گا، آپ کا ویسے عید کے بعد اپوزیشن اتحاد کا ایک احتجاج کا پلان ہے، آپ بتائیے گا اس اتحاد میں مولانا صاحب کے کتنے چانسز بن گئے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب کو تو کے پی کے مینڈیٹ کے اوپر ہی ان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ وہ بھی فارم 47 کا مینڈیٹ ہے بیشتر سیٹوں سے متعلق، تو تھوڑا مجھے بتائیے گا کیا رہے گی اسٹریٹجی مولانا صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا، صرف میں ایک تھوڑی سی جی پلیز۔ جو کوثر بھائی نے ایک بات کی تھی میں صرف اس پہ رسپونڈ کروں گا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اوپر بات کی اور وہاں پہ یعنی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر ان جیسے سیاسی کارکنان بھی اس قسم کی سطحی باتیں کریں گے اور پوائنٹ سکورنگ کے اوپر جو ایک صوبہ سب سے زیادہ اس چیز کا متاثر ہے، اور سب ان کی پھر یہ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کو مکمل طور پر اگنور کر رہا ہے، جس میں آج بھی میں آپ کے ٹی وی کے نیچے ٹریکرز دیکھ رہا ہوں جو چل رہے ہیں کہ جو ہے کوئٹہ کے اندر 4 دن سے موبائل فون سروس بند ہے، لوگوں کو مشکلات ہے، لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، پورا بلوچستان جل رہا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے، نہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ صرف ان کا سنجیدگی کا عالم ہے، اور میں جیسا ایک سیاسی کارکن افسوس ہی کر سکتا ہوں ان رویوں کے اوپر۔ ہمیں ان اپنے چھوٹے چھوٹے اس سے اب آگے اس خول سے بڑھنا ہوگا اگر واقعتاً ہم پاکستان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ جو دوسری بات میرے بھائی مندخیل صاحب نے کی، تو وہ آپ کے ہی سوال میں اس کو کور کر لوں گا کہ عید کے بعد یقیناً ہم ایک پوری منظم حکمت عملی کے تحت اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں تحریک تحفظ عینی پاکستان ایک مکمل لاہ عمل ترتیب دے رہی ہے، جس کے ابھی 1-2 میٹنگز ہونا باقی بھی ہے، 1-2 ہو چکی ہے، اور پورا ایک شیڈیول ہم اناؤنس کریں گے جس میں پاکستان کے مختلف مین جو شہر ہے اس کے اندر جلسے بھی اناؤنس کیے جائیں گے، پاکستان کے جو بڑے بار کونسلز ہیں ان کے اندر بھی ہماری تحریک کے قائدین اور اکابرین جائیں گے، اور اس وقت جو پاکستان سرزمین بے آئین بن گیا ہے، آئین کا مقدمہ ہم لڑیں گے، عوام کی حاکمیت کا مقدمہ ہم لڑیں گے، ہمیں آپ کا مقدمہ بھی لڑنا ہے۔ پی کا ترمیم ایک آرڈیننس کہتے ہیں، جو ترمیم آرڈیننس آیا تھا جس میں آپ لوگوں کا بھی گلا گونٹ دیا ہے، جس سے اس وقت پاکستان کی اکائیوں کا فیڈریشن کے ساتھ جو ایک خلیج ہے، جو ایک تشویشناک حد تک فاصلہ بڑھ گیا ہے، اس کو، اور خاص طور پر ہم بلوچستان کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں لاہور کے اندر، جس میں ہم پاکستان کے ساری جمہوری قوتوں کو دعوت دیں گے کہ آئے اور سر جوڑ کر بیٹھے کہ اس ایشو کا ہم نے کیا وہ کرنا ہے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعلق ہے، تو سب سے خوش آئند جو بات ہے کہ ابھی 2 دن پہلے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کی طرف سے ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ساری اپوزیشن جماعتوں کو مدعو کیا گیا تھا، جس میں ہم بھی گئے تھے، مولانا صاحب بھی آئے تھے۔ تو آپ ایک آف دا ریکارڈ جو ہماری ایک نشست ہو گئی، اور جو چیزیں تو ہم اس سے ان مولانا صاحب کی باتوں سے، اور جو آنے والے دنوں میں ان کے جو اسی حوالے سے، ایک تو ان کا اپنا ابھی نیا الیکشن ہوا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ان کے اپنی جماعت کا، تو ان کا بھی انہوں نے ایک کونسل کا اجلاس عید کے فوراً بعد بلایا ہے تاکہ جو اس حالات کے اوپر وہ ان سے بھی رہنمائی لے سکے، اور پھر ہمیں بھی آگاہ کر سکے۔ آف دا ریکارڈ مولانا صاحب نے آپ کے سامنے اتحاد میں شامل ہونے یہ کے مطالبات کی جہاں تک بات ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بات مندخیل بھائی نے کی، تو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ والا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے حل کیا ہے، اس پہ اوپر جو ہمارا موقف تھا وہ ہم نے اپنا موقف بتایا ہے، جو ان کا موقف تھا اس کی ہم جو مولانا صاحب کا رول بھی تھا ہم نے کتگاری کے لیے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ اوکے، آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا۔ کوثر قاضمی صاحب، بات 26ویں آئینی ترمیم سے آگے چلی گئی ہے، جے یو آئی اور پی ٹی آئی آگے چلے گئے ہیں، آپ مولانا صاحب تو نواز شریف صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس موقع پر اپنا بھرپور کردار ادا کریں، انہوں نے کہا میں احترام کرتا ہوں مگر وہ بیسیکلی سین سے غائب ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ تو سر، محمد نواز شریف صاحب قومی معاملات میں عدم دلچسپی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ تھوڑا سا آپ بتا دیں، بور ہو گئے ہیں سیاست سے، کیا کہتے ہیں، بس دل بھر گیا ان کا، بہت کر لی، آپ بتائیں۔ سلمان، سب سے پہلے میرے بھائی یوسف زئی صاحب نے یہ کہا کہ بڑی سطحی سی بات کی میں نے،
بھائی میں سطحی بات کرنے کا بالکل مخالف ہوں. آج تک منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جس کو آپ اس انداز میں اس کو مانے دے سکیں. بھائی ہم تو وہاں پہ کام کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر. جو لوگ ماہرنگ لانگو جیسی خواتین جو لبرل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں لیکن انسانی حقوق اس کو یاد نہیں آتے. جب جعفر ایکسپریس کے اندر بلوچستان کے مسائل کے اوپر دسترس بھی رکھتے مہرنگ بلوچ ہے. میں آپ کو پھر دوبارہ دست بدستہ گزارش کر رہا ہوں کہ بیچ میں نہ بولا کریں. میں نے آپ کی کسی بات میں آپ نے میری گفتگو کو سطحی گفتگو کہا, میں نہیں بولا. آپ نے اپنے معنی دینے کی کوشش کی, میں نہیں بولا تو چپ کر کے خاموشی سے ایک دفعہ سن لیں. ہم ایک پبلک ڈیبیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے. یہ قوم یہ حق بھی نہیں جاننا چاہ سکتی. آپ کہہ رہے تھے کہ قوم کو یہ ہماری فلانا کا پتہ چلنا چاہیے, تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو نام تک نہیں معلوم کہ ان کا نام مہرنگ بلوچ ہے, جو اس وقت بھی آپ کے وہ قیدی ہے. آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. لانگو صاحب کون ہے؟ نہیں, آپ نے بھی کوئی مہرنگ لانگ بولا نا, شاید انہیں اس بات کا نہیں پتا کہ ان کی کون ہے, سب کاسٹ ہے شاید. یہ میں مہرنگ, آپ مہرنگ بلوچ ہے, سب کاسٹ ہے. ان کے والد کا نام ہے لانگو. یوسف زئی صاحب ان کی سب کاسٹ ہے. بالکل, آپ ذرا تحقیق کر لیں, آپ تحقیق کر لیں اور اس کے بعد میری بات پہ اعتراض اٹھائیں. اگر وہ مہرنگ لانگو جو ہیں وہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے, پاک فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں, سیولین مارے جاتے ہیں, پنجابیوں کو اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مارا جاتا ہے, ایک لفظ بتا دے مہرنگ لانگو کا جو انہوں نے مذمت کی ہو بی ایل اے کی, پھر ہم یہ کہیں گے کہ جیسے ہی پی ٹی آئی پرتشدد احتجاج کا آغاز کرتی ہے, مظاہرے کرتی ہے, تو ساتھ ہی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی کارروائیوں میں الخندق جیسا آپریشن شروع ہو جاتا ہے. پھر دو ہی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں, یا تو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا سیاسی ونگ ہے, یا پھر سیاسی لبادہ اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کی معاون سیاسی جماعت ہے. دونوں بالکل ہم چل رہے ہیں, تو اگر ہم یہ باتیں کریں گے تو اعتراض. ایک سیکنڈ, میں یوسف زئی صاحب مجھے کوثر صاحب سے سوال کرنے دیں. سلمان اگر اس طریقے سے کیا جائے گا پھر تو میں بول نہیں سکوں. نہیں, میں بولنے تو دینا, پھر اعتراض کریں آپ. کچھ غلط بول رہے ہیں, میری باتوں پہ بھی اعتراض کریں. غلط بات بول رہے ہو آپ. کیا امید رکھیں یوسف زئی صاحب, آپ کی باتیں پرانی صحیح ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کہاں پہ لنک کر رہے ہیں. یوسف زئی صاحب آپ اپنے نام پہ بول لینا. ایک سیکنڈ کوثر بھائی, میں آپ ذرا خاموش ہوں, میں ان کو سمجھا دوں پہلے. اور آپ کو اس پہ آپ سے میں ریکویسٹ, یوسف زئی صاحب اور میں شرافت کے ساتھ عبادتوں کے یاد میں بیٹھ کر یا پھر اس کا مائک بند کریں, مجھے بولنے دیں. اس باری میرا مائک پیشن بند کریں. میں ویسے بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بات میں بیچ میں پھر اس طریقے سے آ کے لقمہ بازی کرنا شروع کرنا. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. یوسف زئی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے آپ کوثر کاظمی صاحب نے آپ کی بات بڑے اطمینان سے سنی. سر یہ کوثر بھائی میرے بھائی ہے, محترم ہے, لیکن بات غلط سر آپ اپنی ٹرن پہ جواب دے دیں. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اپنی باری پہ جواب دے دیں. آپ اپنی باری میں جواب دے دیں. یوسف زئی صاحب آپ اپنی باری میں جواب دے دیں. بڑے بڑے لوگ میرے پروگرام میں بیٹھے ہیں, میں ان کو نہیں سکھا پا رہا. اچھا کوثر کاظمی صاحب, آپ نے ایک جملہ بولا, مجھے ذرا اس کی تشنگی دور کریں. آپ نے کہا مہرنگ لانگو یہ وہ تمام چیزیں بیچ میں شامل کی. سر مجھے یہ بتائیں, یہ جس طریقے سے بلوچستان کو ٹیکل کرنے کی آج کی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے, کچھ بھی کر لیں, ایک پبلک کا سینٹیمنٹ رکھتی ہیں مہرنگ صاحبہ, اور خواتین بچے بوڑھے ہیں ان کے ساتھ نا, تو سر سختی سے تو نہیں نا, بات تو کرنی ہے. مجھے یہ بتائیں, موجودہ حکومت کا سیٹ اپ کہاں بات کر رہا ہے ان سے, کس سٹیج پہ جا کے بات کر رہا ہے, یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم. مہرنگ سے تو میاں نواز شریف کی حالیہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے تھی کہ بلوچستان کا جو حل ہے وہ جمہوری انداز میں ہونا چاہیے. مطلب کیا تھا, وہ لوگ جو ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے, وہ لوگ جو پہاڑوں پہ ہیں, وہ لوگ جو علیحدہ نہیں ہونا چاہتے, وہ لوگ جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انڈین بیانیہ ٹو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ انڈین چینلز کے اوپر کس قدر ان کو وقت دیا گیا. سی این این یا اسکائی نیوز کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں انڈین میڈیا کے اوپر. اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ ریاست پاکستان کو, آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں, ان سے بالکل بات چیت ہونی چاہیے. ان کے جو گریونس جو بھی ہے مسائل سیاسی یا دیگر, ان کا حل ہونا چاہیے, ان کو ٹیبل پہ لانا چاہیے. لیکن وہ لوگ
جو ریاست کو مارنے پہ تلے ہیں, جو آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں, جو دوسرے صوبوں کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے, جو را جیسی ایجنسیز کے کھلونے بنے ہوئے ہیں, ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے, میں قادر صاحب, قادر بھائی کو شامل کرتا ہوں نا سر, قادر خان کو. تھینک یو کوثر بھائی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اسٹیبلش ہوا, بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ کا. قادر خان مندوخیل صاحب ذرا میں پچھلے چنک سے ذرا ریلیٹ کر دیں, یہ آپ کو ایمل ولی خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حکومت واقعی فوج کو کام کرنے نہیں دے رہی, فوج جانا چاہتی ہے بارڈرز پر, سیکیورٹی کو دیکھنا چاہتی ہے, حکومت ان کو ایسا ہی گھسیٹتی ہے, ان کو سعودی عرب لے جاتی ہے, اگلے مہینے ملیشیا لے کے جا رہی ہے, پھر چین لے جاتی ہے, یہ حکومت کھینچ رہی ہے آرمی چیف صاحب کو. آپ کیا کہیں گے ایمل ولی کی اس بیان کے اوپر کہ یہ بات ہوئی ہے آرمی چیف کی طرف سے؟ دیکھیں, یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے, اور میں سیاسی لیڈروں کا وہ جانتا ہوں طبیعت, وہ اپنے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کو بیان دے دیتے ہیں تاکہ کارکن ہو. لیکن کم سے کم ایمل ولی صاحب آرمی چیف کو باپ نہ سمجھتے ہوئے بھی کمانڈر سمجھتے ہوئے ان کی تقریر تو سن لی ہے, ان کو اپنی بات تو بتا دی ہے, جو بھی اس کے دل میں بات ہو, یا سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو. دوسری بات یہ کہ آرمی چیف اسی ملک کا آرمی چیف ہے. کیا پی ٹی آئی کے دور میں مسلسل سی پی کے حوالے سے یا انٹرنیشنل فنڈز کے حوالے سے عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ نہیں تھے؟ اس کو کوئی عرض نہیں ہے. یقیناً فوج بھی اس ملک کا حصہ ہے اور اسی ملک کا وہ ہے, اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہوگا تو سب کا بھلا ہوگا. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر اس ملک کو کچھ ہوتا ہے تو آپ, اگر کسی نے اپنی اوقات دیکھنی ہو تو ذرا پاکستان سے باہر چلے جائے. آپ یورپ امریکہ میں ہم نے بڑے بڑے 30 مارخان دیکھے روڈوں پہ, فٹ پاتھ پہ پھرتے ہوئے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہے. آج جس وقت جو بھی ہمارے عزتدار لوگ آپ کے ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. تو اس ملک کا بھلا ہم نے کرنا ہے, اس ملک کا ہماری سیاسی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اس کے اظہار بھی کرنا چاہیے, مگر کم سے کم اس ملک کو ٹکڑے کرنے میں یا اس ملک پہ انتشار پھیلانے میں اس طرح چیزوں سے تو ہمیں کرنے. جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہم آرمی چیف کو اپنا باپ سمجھتے ہیں, جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ہم غدار سمجھتے ہیں, تو یہ رویہ جو نا مناسب نہیں ہے. اچھا ویسے باپ سے مراد آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کی بھی تشریح کر دیجیے گا کہ باپ سے مراد آپ کس کو لیتے ہیں؟ ایک تو باپ پارٹی بھی تھی. نہیں, وہ شہریار افریدی نے کہا, شہریار افریدی نے کہا تھا نا کہ آرمی چیف باپ کا باپ ہوتا ہے. جیسی عزت کرنا کچھ اور ہے, وہ بھی باپ کچھ اور ہی ہوتے ہیں جو اتنے قابل عزت ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی کون سا باپ سمجھ رہے ہو, میں نہیں سمجھ رہا, مجھے نہیں پتا. دیکھیں میرے باپ تو ایک ہی ہے, ڈر لگتا ہے میرا باپ تو ایک ہی ہے, میں کسی اور باپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. آرمی چیف کو کسی اور باپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں, میرے تو ایک ہی باپ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آرمی چیف کو آرمی چیف ہی رہنے دیں, آپ کی مہربانی. یہ ابا ابا نہ بنائے. مجھے مولانا صاحب یاد آ جاتے ہیں, وہ نکے کے ابا والے, اپنے باپ کا پتہ ہے. بالکل. اور ایک سیاسی ڈیبیٹ چل رہی ہے تو اس کو سیاسی حد تک ہی رکھے تو اچھا رہے گا. ویسے بھی نا مجھے مولانا صاحب والے نکے کے ابا یاد آ جاتے ہیں, وہ بھی بڑا کہتے تھے. آج کل وہ بھی نکے کے ابا نہیں کہہ رہے, پتہ نہیں وہ بڑے کے ابا ہیں یا کیا ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں جی واپس. ویلکم بیک. اخوذہ حسین یوسف زئی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذرائی کم کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو قائل کرنے کا ٹاسک ملا ہے راجہ ناصر عباس صاحب یا محمود خان اچکزئی صاحب کو. ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیں کہ ایسا ٹاسک ملا ہے, یا یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور کوئی محمود خان اچکزئی کو یہ بات کرنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے گا. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی بات ہے, تو وہ بھی آپ لوگ مجھ سے زیادہ ان کو سنتے رہتے ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, کہ وہ خود ان کی سٹینس کیا ہے. تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جو انصار آبادی صاحب کی جو سٹوری تھی, جو چھپی تھی دی نیوز میں یا جو جنگ اخبار میں اس کو کیٹیگریکلی ڈینائی کرتا ہوں, کیونکہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کو نہ کوئی اس طرح کے پیغام دے سکتا ہے, نہ ہمیں کوئی ایسا پیغام دیا گیا ہے. جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی, تو میں مندوخیل صاحب کی اس بات کے کہ آرمی چیف بھی ہمارا ہے اور یہ ملک کا حصہ ہے وہ, تو دیکھیں جی, ہم پاکستان میں فوج کے کردار سے بالکل وہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ چاہتے کہ پاکستان میں فوج ہو ہی نہیں. کون بدبخت انسان یہ چاہے گا اوکے سر, سمجھ آ گئی. جی کوثر بھائی آپ بتائیں, 9 مئی کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب معافی مانگ لے, رہائی مل جائے گی, مطلب ہے سارے الزامات توشہ خانہ معافی کسی چیز کی عمران خان صاحب نہیں مانگے گا جی. سب چیزیں اس کا مطلب ہے آپ کا ڈرامہ, کسی کی اگر خواہش ہے, خواہش کی حد تک رہے گی. ہم نے کوئی ایسا, اب بس کر دے یوسف بھائی, میں کوثر کاظمی صاحب سے سوال کر رہا ہوں. اوکے
तो ठीक। वहाँ पे रियासत ने फिर मांगी चले मैं होगी। मांग लेता हूं उसकी बड़ी माफी। तवील जो वो तारीख कौसर है, भाई, वो तहरीक इंसाफ अच्छा से भी यूसुफ साहब हो गया जवाब, वो बलोचों से हो भी गया मांगनी जवाब, होगी, वो जो सिंध हो के गया हैं, उनसे भी जवाब। मांगनी होगी, और यार ये क्या होंगे, उनसे भी मांगनी क्या होगी। कर हो दिया गया सलमान? जवाब। जी 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 तो जी बच्चा कौसर अच्छा काफी साहब आप अच्छा, रिस्पॉन्ड इसको कर दें। छोटे आदाब सिखा दो भाई। जी, जी, जी। कि पाकिस्तान ये सिखा दो उनको, काफी साहब छोटे रिस्पॉन्ड आदाब कर भाई। दिया। पाकिस्तान चुप करा दो, पाकिस्तान सिर्फ चुप एक करा दो यार बुनियाद पे सलमान, आगे किसी बढ़ और सकता तरीके है। से चुप करा जी दो यार। ठीक है यूसुफ साहब आप खामोश अच्छा। हैं, काज़मी भाई आप जवाब दें। बात यह है कि सबसे पहले तो राजा नासिर अब्बास साहब को आज खुश हो जाना चाहिए कि कौम के बुनियादी मसाइल जिन्होंने अब अबा कबा और लिबास इमाम जेब तन करके जब उन्होंने सियासत शुरू की तो ऐसी बातें उनको अब सुनने को मिल रही हैं। क्या ही खूब होता कि वो पारा चनार के मजलूमों के हवाले से आवाज उठाते, बजाय इमरानियत का ताज अपने सर पे सजाने के ठीक वो है। इस बात की तरफ तवज्जो देते जो लोग इज्जत देते हैं। तो आज सियासत के अंदर ऐसी बातें माफी क्यों उनको ना मंगवा रहे हैं सुनना आप? माफी पड़ती। क्यों मंगवा रहे दूसरी हैं? बात ये है भाई मेरे कि 9 मई के हवाले से एक अदालती प्रोसीजर है। मुझे नहीं पता राना साहब ने ये बात क्यों की है। अदालतों से सजाएं मिली हैं, अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, इंसाफ ठीक है। मिल सकता है। दूसरा, जहां तक ओके। माफी मांगने की बातें हैं, ये आर्मी चीफ को बारहा खत लिखना कि भाई पहले ठीक है मैं सर। बात करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। सबको माफ कर दूंगा, मेरा किसी के दिल में कोई मेरे दिल में किसी के लिए रंजिश नहीं ठीक है, है। ये सारी माफी की इकसाम है। अच्छा जो सर। खान सब मसलसल मांग अच्छा, रहे हैं, ठीक है आज सर। इशारा मिले माफी ओके, का ओके, तो फौरन ओके। से पहले वो हाथ जोड़ अच्छा लें, लेकिन ठीक है वो बात हो नहीं है, ठीक हो है नहीं सर। सकती सर है। रिक्वेस्ट है तो खैर आप लोग कर रहे हैं कि माफी मांग ले तो माफी मिल जाएगी, नहीं मांग रहे तो तभी आप लोग कह रहे हैं ना। कादिर खान मंदोखेल साहब रिस्पॉन्ड कर दे प्लीज आप। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को माफी जो है ना वो आर्मी चीफ से न हुकूमत से मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है। माफी उनको उन शोधा के लवाकिन से मांगने की जरूरत है जिनके यादगारों को उन्होंने अपने पांव तले रोन दिया, ठीक है। जिनके यादगारों को जलाया है। कर्नल शेर खान जिसने हिम्मत वाला आदमी उनकी मुजस्मे को पटाख करके जमीन से मारा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आर्मी चीफ और हुकूमत से माफी नहीं बल्कि लवाकिन से मांग ले। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जो उसने महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बात की है, महमूद खान अचकज़ई ने तो पहले कहा कि भाई मैं सियासी लोगों से बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, आपने उनको साइडलाइन कर दिया है। लेकिन मैं आज तक आप एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं, आज तक आपने अपनी सोच में जमहूरियत और सियासत नहीं लाया। इसी तरह वही बात आ गई ना, आर्मी चीफ भी पाक और फौज भी पाकिस्तान की, तो ये अंपायर पाकिस्तान का क्यों नहीं हो सकता? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।